आप आराम करें, यहाँ कार मौजूद है। मैं पास्कल को उठा लाता हूँ, जवाना ने इमरान से कहा। एक बार फिर कह रहा हूँ कि जज्बाती मत होना, इमरान ने इमारत की तरफ बढ़ते हुए कहा और जवाना ने असबात में सर हिला दिया और एक तरफ बने हुए गैराज की तरफ बढ़ गया। कोठी नई बनी हुई थी और इसमें अच्छा और मयारी फर्नीचर था। इमरान ने एक चक्कर कोठी का लगाया और फिर वो सिटिंग रूम में आकर बैठ गया जहाँ फ़ोन मौजूद था। इमरान ने रिसीवर उठाया और उस नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ ताहिर। नाटरान ने कोई रिपोर्ट दी? इमरान ने असल लहजे में बात करते हुए पूछा। ओ इमरान साहब, आप एक्रीमिया से बोल रहे हैं क्या? इस बार ब्लैक ज़ीरो ने असल लहजे में बात करते हुए कहा। एक्रीमिया से? अरे नहीं, मैं तो अपने मुंह से बोल रहा हूँ। क्या अब मेरे मुंह का नाम एक्रीमा रख दिया गया है? इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। जाहिर है एक्रीमिया सुपर पावर है और आपका मुंह भी जो हुक्म देता है वो सुपर पावर के हुक्म की तरह ही तस्लीम किया जाता है। इस लिहाज से तो आपके मुंह को एक्रीमिया कहा जा सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया और इस बार इमरान भी हंस पड़ा। गुड, इसका मतलब है मेरी अदम मौजूदगी में दानिश मंजिल में दानिश बहार पर आई हुई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। नाटरान ने रिपोर्ट दी थी, बकौल उसने पूरी तफसीली छानबीन कर ली है। ऐसा कोई प्लान हुकूमत काफिरिस्तान की किसी एजेंसी ने भी नहीं बनाया और ना ज़ेरे गौर है। ना ही काफिरिस्तान से डॉक्टरों या माहिरों की किसी टीम के फ़िरोज़ा जजीरे पर जाने की कोई इत्तला मिल सकी है, ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बतलाते हुए कहा। ठीक है, बहरहाल अब जल्द ही असल हकीकत सामने आ जाएगी। जवाना एक्शन में है और तुम जानते हो कि जवाना का एक्शन बहरहाल दंग ज़रूर ले आता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? जवाना के एक्शन में आने का क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर पूछा। यहाँ तहकीकात शुरू की तो वो शैतान की आंख की तरह फैलती ही चली जाएंगी। एक के बाद दूसरे का पता चलता और दूसरे के बाद तीसरे का। जहाँ एक्रीमिया में दरमियानी वास्ते इस कदर होते हैं कि आदमी चकरा कर रह जाता है। पहले मार्लिन से वास्ता पड़ा तो उसने बोगन का नाम ले दिया। बोगन साहब भी दरमियानी वास्ता थे। बोगन से एक जुराइम पेशा गुंडे डेविक का सुराख मिला। ये डेविक साहब वेस्ट को गैर कानूनी तौर पर तलफ करने वाली तंजीम के चीफ थे। मुझे तो उन 10 ड्रमों के बारे में पता चलाना था जो फेरोज़ा में दफन किए गए थे कि आखिर वो 10 ड्रम किसके हवाले किए गए। चनांचे डेविक साहब ने मरते मरते अब एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पास्कल का नाम ले दिया और जवाना अब उस पास्कल को अगवा करके लाने के लिए ले चला गया है। अब देखो पास्कल हमें किस रास्कल के पास भेजता है, इमरान ने जवाब दिया। आपने सही लफ्ज़ रास्कल कहा। ये सब लोग वाकई रास्कल हैं, शैतान जो सिर्फ चंद टकों की खातिर बेगुनाह इंसानों को ऐसी होलनाक तकलीफ़ और अजियत की गढ़ों में धकेल देते हैं। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने गुस्सीले लहजे में कहा। जहाँ टकों की खातिर नहीं, डॉलरों की खातिर सब कुछ किया जाता है। बहरहाल कभी ना कभी तो असल सुराह मिल ही जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे खामोश बैठने के बाद अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया तो उसने चौंक कर एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेज़ी से इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ग्रीन वर्ल्ड के मेन ऑफिस का नंबर चाहिए, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से नंबर बताया गया। इमरान ने शुक्रिया अदा करके क्रेडल दबाया और तेज़ी से ऑपरेटर के बताए हुए नंबर डायल करना शुरू कर दिए। उसे मालूम था कि ग्रीन वर्ल्ड एक प्राइवेट तंजीम है जो ऐसे ख़तरनाक वेस्ट को समंदरों में डालने के खिलाफ बाकायदा आलमी सतह पर जद्दोजहद करती रहती है और उसका एक दोस्त हेनरी उसके मेन ऑफिस में किसी अच्छे ओहदे पर फायज है। ग्रीन वर्ल्ड ऑफिस। राब्ता कायम होते ही एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ आपके ऑफिस में एक साहब हैं, हेनरी फील्ड, मुझे उनसे मिलना है। मेरा नाम प्रिंस ऑफ डंप है और पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। प्रिंस ऑफ डंप? क्या मतलब? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा गया। किसका मतलब बताऊं, प्रिंस का, आफ का या ढम का? इमरान ने कहा। ओ, ढम की वजह से मुझे हैरत हुई। ये नाम तो मैंने पहले कहीं नहीं पढ़ा, हालांकि मैंने जुग्राफिया की आला तालीम ले रखी है। दूसरी तरफ से बोलने वाली खातून ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। ये ऐसी मजबूरी है मिस, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रवाज के मुताबिक वो मिस के बाद खामोश हो गया ताकि दूसरी तरफ से बोलने वाली खातून अपना नाम बता दें। मिसेस रिचमंड, दूसरी तरफ से बताया गया। और फिर तो वाकई मजबूरी है। मिसेस के खिताब के बाद तो सारा जुग्राफिया ही ख़त्म हो जाता है। ना सहराओं की खाक छानी जा सकती है, ना पहाड़ों में नहरें खोदी जा सकती हैं। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझी, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मिसेस हो जाए उसमें मज़ीद बात समझने की गुंजाइश ही नहीं रहती।
ہمارے ہاں اس کے لیے تو صحراؤں کی ہاک چھانی جا سکتی ہے، پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر بہائی جا سکتی ہے، لیکن مسز کے لیے تو ایسا سوچنا ہی کوڑے کھانے کے مترادف ہے۔ بہرحال ڈھم کو ہمالیہ کی وادی میں ایک ریاست ہے جس کا اپنا جغرافیہ ہے، اور یہ ایسا جغرافیہ ہے کہ طالب علم کو اسے یاد رکھنے میں زیادہ سردردی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ ڈھمپ کے چاروں طرف بھی ڈھمپ ہی ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے مسز رچمنڈ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت خوب، آپ واقعی خوبصورت اور دلکش باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کی بات ہینری سے کرا دیتی ہوں، حالانکہ وہ ایک غیر ضروری کام میں الجھا ہوا ہے اور اس نے مجھے خاص طور پر منع کر رکھا ہے کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران مسکرا دیا۔ ہیلو، ہنری فیلڈ بول رہا ہوں۔ ہنری کے لہجے میں حیرت کا تاثر نمایاں تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم نے اپنا نام بدل لیا ہوگا، یعنی ہنری فیلڈ کی بجائے ہنری رچمنڈ بن گئے ہوں گے، اس لیے وہ خوبصورت آواز کی مالکہ خاتون بڑے فخر سے اپنے آپ کو مسز رچمنڈ کہہ رہی تھی۔ لیکن لگتا ہے تم اس وقت کھیت کا دورہ کرتے ہو جب چڑیاں بلکہ چیڑا سارا کھیت چک چکا ہوتا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ اوہ اب مجھے واقعی یقین آ گیا کہ تم واقعی پرنس بول رہے ہو، ورنہ جب سیکرٹری نے بتایا تو مجھے قطعاً یقین نہ آ رہا تھا۔ اور سنو، وہ میری سیکرٹری اس شرط پر بنی ہے کہ میں اپنا نام تبدیل نہ کراؤں گا۔ اب کیا کروں، اتنی ہوشیار اور موثر سیکرٹری اور کہیں سے دستیاب نہیں ہوتی، اس لیے مجبوراً اسی پرانے نام پر گزارا کر رہا ہوں۔ لیکن تم نے آج اتنے عرصے بعد کیسے فون کر دیا؟ دوسری طرف سے ہنری نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران اس کی خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے گرین برڈ میں رہ کر تم ابھی تک گرین ہی ہو۔ بہرحال میرے فون کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمہارے والنگٹن میں ایک صاحب ہیں، پاسکل امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے تابکاری ویسٹ کے 10 ڈرم ایک صاحب ڈیوک سے خرید کر خفیہ طور پر کسی ملک کو سپلائی کیے ہیں۔ میں صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ عمران نے کہا۔ ویسٹ خریدنے والی بات کا تو مجھے کوئی تک نظر نہیں آتی۔ ویسٹ تو پہلے بھی ویسٹ ہوتا ہے، اسے خریدنا تو ایک طرف اس کے تلف کرنے پر لاکھوں ڈالر خرچ آ جاتے ہیں۔ ڈیوک البتہ ایک ایسی خفیہ تنظیم کا چیف ہے جو غیر قانونی طور پر ویسٹ تلف کرنے کا دھندا کرتی ہے، اور گرین ورڈ کے پاس ایسی اس کی فائل موجود ہے، لیکن پاسکل کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں اور نہ میں اسے جانتا ہوں، دوسری طرف سے ہنری نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ڈیوی کے علاوہ اور کتنی تنظیمیں غیر قانونی طور پر ویسٹ تلف کرنے کا دھندا کرتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کافی ہیں، آج کل یہ دھندا جرائم پیشہ تنظیموں میں خاصا مقبول ہو رہا ہے، رقم بھی دگنی ملتی ہے اور کرنا بھی کچھ نہیں پڑتا، یہی کہ ویسٹ کسی بحری جہاز یا لانچ میں چھپایا اور جا کر کسی جگہ پھینک دیا۔ اب انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں کہ اس سے کتنے لوگ مریں گے، کس قدر دنیا تباہ ہوگی، ہنری نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اوکے، میرا ایک مشورہ مان لو، نام تبدیل کر ہی لو، سیکرٹری تو مل ہی جائے گی، لیکن ایسی خوبصورت آواز کی مالکہ شاید پھر نہ ملے۔ گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جوانہ ابھی تک واپس نہ آیا، اس لیے اب عمران کے پاس سوائے انتظار کرنے کے اور کوئی کام بھی نہ تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے پھاٹک کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے جوانہ کی کار کو کھلے پھاٹک سے اندر آتے دیکھا۔ جوانہ نے پورچ میں کار روکی اور اتر کر واپس پھاٹک بند کرنے کے لیے چلا گیا۔ عمران خاموشی سے برآمدے میں کھڑا رہا۔ میں اسے لے آیا ہوں ماسٹر، بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے، دفتر یہ پہنچا نہ تھا، رہائش گاہ سے صبح نکل گیا۔ اس کے ملازم نے بڑی مشکل سے زبان کھولی کہ وہ کسی خاص سودے کے لیے ریٹابو کلب گیا ہے۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ واپس دفتر جا چکا ہے۔ دفتر یہ پہنچا نہ تھا، اس لیے مجھے اس کے دفتر سے باہر اس کا انتظار کرنا پڑا۔ پھر یہ وہاں آیا تو میں اسے اس کی کار سمیت اغوا کر کے ایک ویران جگہ لے گیا، وہاں سے ٹیکسی لے کر واپس اس کی دفتر گیا، وہاں سے اپنی کار لی اور پھر اس کی کار میں سے اسے اٹھا کر اپنی کار میں ڈالا اور یہاں لے آیا ہوں۔ جوانہ نے کار کے عقبی سیٹوں کے درمیان پڑے ایک لمبے ترنگے ادھیڑ عمر بے ہوش آدمی کو کھینچ کر باہر نکالتے اور کاندھے پر ڈالتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی۔ اچھا تو یہ ہے پاسکل، کہیں کسی اور کو تو نہیں اٹھا لائے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس کے ملازم سے اس کا حلیہ معلوم کر لیا، جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کاندھے پر لدے ہوئے پاسکل کو اٹھائے وہ اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پاسکل کے جسم پر قیمتی کپڑے اور بہترین تراش کا 3 پیس سوٹ تھا۔ جوانہ نے پاسکل کو ایک صوفے پر ڈال دیا۔ میں رسی ڈھونڈ لاتا ہوں، جوانہ نے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ عمران صوفے پر پڑے پاسکل کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کے مخصوص حد و حال بتا رہے تھے کہ وہ جرائم سے تعلق رکھنے والا آدمی نہیں بلکہ ٹھیٹھ کاروباری آدمی ہے۔
تھوڑی دیر بعد جوانا واپس آیا. اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا. اس نے اس رسی کی مدد سے پاسکل کو ایک کرسی پر اچھی طرح باندھ دیا. اب اسے ہوش میں بھی لے آؤ، عمران نے کہا، اور جوانا نے پاسکل کے چہرے پر آہستہ آہستہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے. گو جوانا اپنے طور پر آہستہ ہی تھپڑ مار رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دوسرا تھپڑ کھاتے ہی پاسکل ایک چیخ مار کر ہوش میں آ گیا. اس کے سرخ و سفید چہرے پر جوانا کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے. کیا کون ہو تم؟ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کیوں باندھ رکھا ہے مجھے؟ پاسکل نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. وہ مسلسل گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. تمہارا نام پاسکل ہے، تم پاسکل امپورٹ ایکسپورٹ نامی فرم کے مالک ہو، عمران نے سرد لہجے میں بتایا. ہاں، مگر یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم؟ کیا تم ڈاکو ہو، لٹیرے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ پاسکل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا. پاسکل، تم ہمیں ڈاکو اور لٹیرے کہہ رہے ہو، حالانکہ تم خود ایک بہت بڑے مجرم ہو. تم نے ایسا گھناؤنا جرم کیا ہے کہ تم جیسے آدمی کو اگر بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تب بھی تمہیں تمہارے ذلیل ترین جرم کی کما حق کا سزا نہیں ملے گی. عمران نے سرد لہجے میں کہا. کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جرم کیا ہے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. میں تو کاروباری آدمی ہوں، میرا جرائم سے کیا تعلق ہے؟ پاسکل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم نے تابکار اور انتہائی خطرناک کیمیائی مادے کے ویسٹ سے بھرے ہوئے 10 ڈرم ڈیوک سے خرید کر سپلائی کیے. جانتے ہو ان 10 ڈرموں کی وجہ سے کس قدر معصوم اور بے گناہ افراد معذور، لاچار اور ناقابل علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں پڑے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. عمران کا لہجہ یکلحت بے حد سرد ہو گیا. او، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا کسی ویسٹ سے کیا تعلق؟ میں تو عمارتی لکڑی کا بزنس کرتا ہوں. پاسکل نے چونک کر کہا، لیکن عمران نے اس کی آنکھوں میں ابھرنے والا تاثر باہو بھی چیک کر لیا. گو پاسکل اچھا اداکار تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود تاثر نے اس کی اداکاری کا بھانڈا پھوڑ دیا. جوانا، یہ پاسکل راسکل بننے کی کوشش کر رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے پاس کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا. کیوں مسٹر؟ جوانا نے گراتے ہوئے کہا، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے زوردار تھپڑ پاسکل کے گال پر جڑ دیا. کمرہ پاسکل کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا. پاسکل کے منہ سے کئی دانت نکل کر باہر آ گرے. اس کا گال پھٹ گیا، لیکن اور ناک اور منہ سے خون کی لکیریں سی نکلنے لگی. یہ صرف ٹریلر ہے مسٹر پاسکل، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو. عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا. تم مجھ پر تشدد کر رہے ہو؟ میں ایکریمیا کا معزز شہری ہوں. میں پاسکل نے ہون تھوکتے ہوئے بینچے لہجے میں کہا. جوانا، جا کر خنجر ڈھونڈ لاؤ اور پہلے اس کے کان کاٹو، پھر ناک، اور پھر اس کی ایک آنکھ نکال دو. اس کے بعد اس کے جسم میں کم از کم 1000 زخم ڈالو اور پھر ان زخموں پر تیزاب ڈال دو، تاکہ اسے بھی معلوم ہو سکے کہ چند ڈالر کمانے کے لیے اس نے ویسٹ کے ڈرم فروخت کیے تھے. اس کا نتیجہ صرف دوسروں پر ہی مرتب نہیں ہوتا، اس پر بھی ہو سکتا ہے. عمران نے سرد لہجے میں کہا. میں خنجر لے آیا ہوں ماسٹر، جوانا نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے خنجر نکالا اور پھر جیسے بجلی چمکتی ہے اسی طرح خنجر فضا میں لہرایا اور اس کے ساتھ ہی پاسکل کا دایاں کان کٹ کر ایک طرف جا گرا. پاسکل کے حلق سے انتہائی بھیانک چیخیں لگاتار نکلنے لگی، مگر جوانا کا ہاتھ نہ رکا. پاسکل دوسرے کان سے بھی محروم ہو گیا. رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ. پاسکل نے اچانک ہذیانی انداز میں کہا. بولو ورنہ اس بار آنکھ میں خنجر مار دوں گا، جوانا نے کراتے ہوئے کہا. میں نے 10 ڈرم راٹھور کو فروخت کیے. راٹھور کو، پاسکل نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی. وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا. اس کی دونوں کٹے ہوئے کانوں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن عمران راٹھور کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا. اس کی بینڈیج کرو جوانا، جلدی کرو، کہیں یہ زیادہ خون نکل جانے سے مر نہ جائے. راٹھور کا نام بتا رہا ہے کہ یہ ویسٹ کافرستان کو فروخت کیے گئے ہیں، عمران نے خون چباتے ہوئے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. راٹھور نام تو پہلے کبھی نہیں سنا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. تھوڑی دیر بعد جوانا ایک ایمرجنسی میڈیکل باکس لے آیا. یہ بینڈیج والا کام مجھ سے نہ ہوگا ماسٹر، جوانا نے بیگ نیچے رکھتے ہوئے کہا. تو عمران بے اختیار مسکرا دیا اور پھر اس نے خود بیگ کھول کر سامان نکالا. بے ہوش پاسکل کے زخموں کی بینڈیج کر دی. تم تو کہتے تھے کہ اب سب کچھ میں کروں گا، عمران نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. بس یہی کام مجھ سے نہیں ہوتا. مجھ سے تو زخم جتنے چاہے لگوا لیں، جوانا نے کہا، اور عمران بھی ہنس دیا. باکس میں موجود پانی کی بوتل میں سے کچھ پانی جوانا نے پاسکل کا منہ کھول کر اس کے حلق میں انڈیلا اور پھر بوتل بند کر کے اس نے اسے باکس میں رکھا اور ایک بار پھر نیچے فرش پر رکھا ہوا خون آلود خنجر اٹھا لیا.
پاسکل چند لمحوں بعد ہی بری طرح کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ سنو پاسکل، تمہارے پاس زندگی بچانے کا آخری وقفہ ہے، تفصیل سے بتاؤ کہ کون ہے یہ راٹھور؟ عمران کا لہجہ یکلہ سر بڑھ گیا۔ کاش میں یہ کام نہ کرتا، پہلے اس جیفرسن نے مجھ سے پوچھ گچھ کی، اب تم کر رہے ہو؟ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تھوڑی سی رقم کے لیے مجھے اس قدر تکلیف اٹھانا پڑے گی؟ پاسکل نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بتایا۔ جیفرسن؟ وہ کون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا تو پاسکل اس طرح چونک پڑا جیسے یہ نام اس کے لاشعور سے پھسل کر زبان سے باہر آ گیا ہو۔ وہ اب شدید خوفزدہ نظر آنے لگ گیا۔ کیا مطلب؟ میں تو کسی جیفرسن کو نہیں جانتا۔ پاسکل کی حالت واقعی خوف کی شدت سے بے حد بگڑ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، تم راٹھور کے متعلق بتا رہے تھے جس کو تم نے ویسٹ کے 10 ڈرم فروخت کیے تھے، کون ہے وہ؟ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو پاسکل کے چہرے پر یکلہت اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، جیسے جیفرسن کا موضوع ختم ہونے پر اسے بے حد اطمینان ہوا ہو۔ راٹھور کافرستان کے ملٹری پلاننگ ڈویژن کا بہت بڑا افسر ہے۔ میرے بزنس کا زیادہ تر تعلق کافرستان سے ہی ہے، میں اکثر کافرستان آتا جاتا رہتا ہوں، وہیں راٹھور سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ میرا دوست بن گیا اور اس نے اس بزنس میں میری بے حد مدد کی، میں اسے اس کا حقیر معاوضہ بھی ادا کرتا تھا۔ ایک بار راٹھور نے مجھ سے فرمائش کی کہ ایک خفیہ تجربے کے لیے حکومت کافرستان کو تابکاری اور خطرناک کیمیائی ویسٹ سے بھرے ہوئے 10 ڈرموں کی ضرورت ہے، اور وہ مجھے حکومت سے اس کا منہ مانگا معاوضہ دلائے گا، تو میں نے فوری حامی بھر لی کیونکہ یہ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ میں ڈیوی کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ میرا بہترین دوست ہے اور مجھے معلوم تھا کہ اس کا ویسٹ غیر قانونی طور پر تلف کرنے کا دھندا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس سے 10 ڈرم مفت حاصل کر لوں گا، چنانچہ وہی ہوا۔ میں نے اس سے 10 ڈرم حاصل کیے اور انہیں خفیہ طور پر کافرستان پہنچا دیا اور بھاری رقم راٹھور سے وصول کر لی، بس اتنی سی بات ہے۔ پاسکل نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، راٹھور تمہارے کہنے کے مطابق ملٹری کے پلاننگ ڈویژن کا آفیسر ہے اور تمہارا تعلق عمارتی لکڑی کے بزنس سے ہے، پھر راٹھور سے تمہاری دوستی کیسے ہو گئی اور وہ تمہاری مدد کیسے کرتا تھا؟ عمران کا لہجہ بے حد ہوش تھا، اس کی کافرستان کے محکمہ جنگلات کے بڑے افسروں سے گہرے تعلقات تھے۔ پاسکل نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اب بھی راٹھور اسی عہدے پر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے اسی عہدے پر ہی ہوگا، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ پاسکل نے جواب دیا۔ اوکے، اب بتا دو کہ جیفرسن کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، پاسکل نے ایک بار پھر چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ جوانہ ہنجر تیار ہے؟ اس بار آنکھوں سے شروع کر دو۔ سنو پاسکل، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالو، مجھے تم سے براہ راست کوئی دشمنی نہیں، اور تم اس وقت جس حالت میں ہو تمہیں بہرحال بتانا تو ہوگا، لیکن میرا وعدہ کہ اگر تم سب کچھ سچ بتا دو تو نہ صرف تم زندہ رہو گے بلکہ تمہارا نام بھی درمیان میں نہ آئے گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ بے حد ظالم ہیں۔ پاسکل نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، جب انہیں معلوم ہی نہ ہوگا تو پھر؟ عمران نے کہا۔ نہیں سوری، میں کچھ نہیں بتا سکتا میں، پاسکل نے یکلہ چیختے ہوئے کہا۔ اس کے دائیں آنکھ نکال دو جوانہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے کمرہ پاسکل کی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانہ نے واقعی ایک لمحہ دیر کیے بغیر ہنجر کی نوک سے اس کی آنکھ کا ڈیلا کاٹ دیا، اور پاسکل چیختا ہوا ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو جوانہ نے ہنجر اس کے بازو میں اتار دیا، اور دوسرے لمحے پاسکل بری طرح چیختا ہوا ہوش میں آ گیا، لیکن اس کی حالت اب انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ بتاؤ کون ہے جیفرسن، کن سے اس کا تعلق ہے، ورنہ اس بار دوسری آنکھ بھی نکلوا دوں گا، عمران نے گراتے ہوئے دھمکایا۔ وہ موزٹ کا آدمی ہے، موزٹ کا، دنیا کی سب سے خوفناک اور خطرناک تنظیم موزٹ کا۔ فار گاڈ سیک مجھے معاف کر دو، موزٹ اب بہت ظالم ہے، وہ بے حد خطرناک تنظیم ہے، میں جانتا ہوں اس کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس بار پاسکل نے اسی طرح ہی ضیانی لہجے میں کہا، اور عمران یہ عجیب سا نام سن کر حیران رہ گیا۔ موزٹ؟ کیا مطلب؟ تم مجھے چکر دے رہے ہو؟ عمران کے لہجے میں گراہٹ ابھر آئی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ یہودی تنظیم ہے، انتہائی خطرناک اور ظالم تنظیم۔ جیفرسن اس کا خاص آدمی ہے، وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، اس لیے میں جانتا ہوں۔ پاسکل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم سے جیفرسن نے کیا معلوم کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے کل رات مجھے فون کیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے ویسٹ کے ڈرم کافرستان راٹھور کو سپلائی کیے تھے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اس نے بتایا کہ راٹھور اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے خود بتایا، اور اگر میں نے اس بات کی تصدیق نہ کی تو پھر راٹھور کی زندگی ختم کر دی جائے گی،
تو میں نے اسے بتا دیا کہ ہاں میں نے اسے سپلائی کیے تھے۔ اس پر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے یہ ڈرم کس سے لیے، تو میں نے ڈیوک کا نام بتا دیا۔ باسکل نے جواب دیتے ہوئے بتایا، یہ جیفرسن کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا حلیہ اور پوری تفصیل بتاؤ۔ عمران نے پوچھا اور پاسکل نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔